Good evening and a very warm welcome to News Edge with फरीहा इदरीस। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवरुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ कल तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर वज़ीर आज़म को हटाने जा रहे हैं। ताहिम नून लीग आने वाली हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने आज चौधरी यासीन का नाम बतौर वज़ीर आज़म फाइनल कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कर दी जाए, फौरी गैर जानिबदार इलेक्शंस हों, वज़ीर आज़म के इंतखाब में हम हिस्सा नहीं लेंगे। लेट्स वॉच हिम। हम इस सारे खेल से ये जो दोबारा चौथी मरतबा खेला जा रहा है, इसमें हम इससे लातल्लक रहेंगे और हम अवामी तहरीक के साथ रहेंगे, अवाम के साथ रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में गैर जानबदाराना इलेक्शन होने चाहिए, बर वक्त होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन गैर जानबदाराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी चाहिए, जिससे कि आज़ाद कश्मीर का वो माहौल जिसकी हुकूमत पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान की अवाम को जरूरत है। कल हमारे प्रोग्राम में रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। लेट्स वॉच दैट। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल में पीटीआई को कोई दिलचस्पी क्यों नहीं? 2021 में जब ये गवर्नमेंट बन रही थी, वो कैंपेन पे मैं गया था। मैं जब उधर कश्मीर में कैंपेन कर रहा था, मैं कश्मीरी भाई और बहनों को ये कहता था कि मैं इन लोगों को नहीं जानता, खान साहब के हुक्म पे हम आए हैं, आपने इनको नहीं, आप इमरान खान को वोट करना है। मुझे इतना दुख है। मैं समझता हूँ कि हमारी जमात को अब अपनी कैंडिडेट सिलेक्शन पे बहुत एहतियात करनी होगी। बेहतर होगा यूथ ISF के लड़के करें, आप इमरान खान के नाम से जीते हैं। ये इख्तिदार कोई इतनी अच्छी चीज है, वो यार वैसे भी वक्त आपका खत्म हो रहा है। मुझे दुख है कि इन लोगों के लिए मैंने कैंपेन की। मैं पार्टी से कहूंगा कि आइंदा से जब भी आप टिकट दें, खुदारा कोई आगे पीछे देख लें, सिर्फ बड़ी गाड़ी को ना देखें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि शायद मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन लीडर बनाने में इंटरेस्टेड हैं। आज इस मामले में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में असद कैसर, जुनैद अकबर और शहराम तरकई शामिल थे। मुलाकात में PTI के वफ्द ने पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील की। बातचीत में महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद करने पर भी इत्तफाक हो गया। PTI वफ्द ने KP असम्बली से सेनेट की खाली नशिस्त पर JUI से ताउन की दरख्वास्त की। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात को 27वीं तरमीम के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने इशारा दिया है कि 18वीं तरमीम की कुछ शिकों पर नजरसानी की जरूरत है। लेट्स वॉच दैट। इसी वार्ड पे नजरसानी होनी चाहिए, बल्कि मेरा तो ये दिया कि जो 18th अमेंडमेंट है 18वीं तरमीम, उस पे भी सारी पार्टियों को बैठ के देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे कुछ गवर्नेंस के हवाले से डिफिकल्टी आई है 18वीं तरमीम से, सूबों में कैपेसिटी नहीं है या और मामलात हैं, उसको रिव्यू करना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP बानी से मुलाकात न होने पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। सोहेल आफरीदी ने कहा है कि हमने आवाज़ उठाई, आइन के अंदर रहकर कानून की हुक्मरानी लानी है। लेट्स वॉच हिम। हमने आवाज उठानी है, आइन और कानून के दायरे में रहकर तमाम वो हर्फ इस्तेमाल करने हैं जो हमारा आइन हमें इजाजत देता है, और पाकिस्तान में जो है रूल ऑफ लॉ लाना है। ये हमारी अदलिया की बेबसी है, हमारी जजेस की बेबसी है, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मफलूज किया गया है। जो डिग्निटी दी हमारी जजेस की कि वो एक दूसरे की इज्जत करते थे, उस चीज को जो है खत्म कर दिया गया, और एक हवालदार जो है वो 3 जजेस के आर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ ने बैरिस्टर अकील मलिक ने वज़ीर आला KP पर तनकीद की है। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला का काम अवाम के हुकूक की पासदारी है, आइन के तहत काबीना बनाना भी लाजिम है। ज़रा देखिए। वज़ीर आला साहब ने इक़दामात उठाए हैं और अभी तक काबीना की तश्कील नहीं की, तो जाहिर बात है कि ये गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है। और इसमें जो शख्स 62-63 का मुर्तकब हुआ हो, जो सजा याफ्ता हो, जो अपनी जेल काट रहा हो, उसको कैसे जो है किसी पार्टी का ओहदा या किसी पार्टी के फैसले के ऊपर मशावरत, या वो कहे कि मैं पार्टी का ये हुक्म सादे फरमाऊंगा जिस सूबे में अगर उनकी हुकूमत है, ऐसा नहीं हो सकता। ये मावराए आइन और मावराए कानून, और जाहिर बात है कि ये तमाम तर चीजें सूबाई निजाम को मुअत्तल करने की जो एक नाकाम कोशिश है, ये हम बिल्कुल पूरा नहीं होने देंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा, फैसल चौधरी एंड नासिर भट्ट साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू शर्मिला फारूकी साहिबा। एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अलम उठा लिया है पीपल्स पार्टी ने
PMLN آپ کو سپورٹ تو کرے گی لیکن وہ حکومت سازی کا حصہ نہیں ہوں گے. 9 مہینے میں الیکشن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ چودھری یاسین صاحب جو آپ کے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں وہ 9 منتھس میں ڈیلیور کر دیں گے کچھ؟ جی شکریہ فریہ. دیکھیے 9 مہینے بھی ایک کافی لمبا عرصہ ہے, اور اس وقت جو حالات اور معاملات AJK کے اندر موجود ہیں, جہاں پر بالکل ایک ڈسفنکشنل سی حکومت ہے, لوگوں کے مسائل ہیں, کچھ ڈیمانڈز ہیں جس میں جینوئن ڈیمانڈز بھی ہیں, اور انفارچونیٹلی جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے وہ اسے ایڈریس نہیں کر پا رہی ہے, پورا نظام بیٹھ گیا ہے. ایسے موقع پہ جب وزیر اعظم خود اپنی اکثریت کھو بیٹھیں تو پھر جو کانسٹیٹیوشن اور جمہوری طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان ہاؤس چینج لا کے ایک نیا وزیر اعظم اور کابینہ تشکیل دیں جو فوری طور پہ عوام کے مسائل کو ایڈریس کرے. دیکھیے اس موقع پہ پیپلز پارٹی کے پاس 17 سیٹیں ہیں, دوسری بڑی جماعت ہے لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر, اور جو obvious اور جو ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک ڈیموکریٹک طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ پیپلز پارٹی اگر لوگوں کی سپورٹ اور ممبرز کی سپورٹ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا وزیر اعظم اپنی کابینہ تشکیل دے, اور یہ ہو گیا کیونکہ سٹنگ منسٹرز فرام دا انکمبنٹ گورنمنٹ جوائنٹ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے لوگوں نے بھی سپورٹ کیا. تو نو کانفیڈنس موشن میں بھی آپ نے دیکھا گو کہ PMLN اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہی ہے لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کا اس وقت جو مقصد اور مطلب اور جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ AJK کے اندر ایک فنکشنل حکومت کو لے کر آئیں اور عوام کے مسائل کو فوری طور پہ ایڈریس کریں. یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں لمبو کے اندر اور لوگ سفر کرتے رہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب افتخار چودھری نے گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا 4 سال بعد, تو پھر راجہ پرویز اشرف کو ان ہاؤس پروسیس چینج کے ذریعے ہم وزیر اعظم ہم نے تعینات کیا, اور جو باقی 1 سال رہ گیا تھا وہ حکومت کری. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے کہ جی الیکشنز کروا دیں, لیکن سسٹم کو چلنا چاہیے, اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اچھا, یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات کی کہ کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ فوراً الیکشن کال کر دیے جائے, سو اٹس اے پاسبلٹی. Is it a possibility شمیلہ صاحبہ کہ کچھ لوگوں کا موقف اور خواہش یہ ہے نا, جس میں PTI سر فہرست ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ جب تک ہم حکومت میں نہ ہوں تو کوئی اور ہو ہی نہیں, ہم حکومت میں نہیں تو الیکشنز کروا دیں. لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے, الیکشنز کروانا کوئی مذاق نہیں ہے. الیکشنز اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. اگر سٹنگ وزیر اعظم اپنی اکثریت کھو دیں تو پھر جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے, آپ ان ہاؤس چینج لا کے کسی دوسری پارٹی کا وزیر اعظم جو ہے وہاں پر آ جائے اور اپنی کابینہ بنائے اور معاملات اور حالات اور ایڈمنسٹریشن چلائے. رائٹ. ناصر بٹ صاحب, آپ لوگوں نے کہا کہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے آزاد کشمیر میں, اس سے یہ کم سے کم نظر آ رہا ہے کہ جب نئے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہے اس میں آپ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک جمہوری طریقہ ہے, اگر وہ چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے ہم حکومت کریں, ہماری جماعت کا فیصلہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے اور اپوزیشن کرنی ہے. اور یہ ہمیں جو حالات ہم نے دیکھے ہیں, جو ادھر ہماری جماعت ہے, جو ادھر پارلیمانی لیڈر ہیں, جتنے بندے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور عوام کی بات کریں گے, کیونکہ جو وزیر اعظم تھا یہ 3را وزیر اعظم پہلے چینج ہوا ادھر, تو وہ جو وزیر اعظم ہے وہ ہماری توقعات پہ یا عوام کو ڈلیور نہیں کر سکا. تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ وہ اسمبلی اگر توڑتے تو الیکشن ہو جاتے, لیکن اس کے لیے پھر الیکشن کمیشن نہیں, اگر وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے لیے بھی ہمیں وہ چاہیے کہ وہ تعیناتی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی تھیں بیوٹیفلی کہ PMLN اپوزیشن میں اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہو تو آپ لوگ الائز ہیں. دیکھیں کوئی الائز نہیں ہے, ہم کل ہم الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. ہمارے جو دیکھیں نا, ہم نے دوسرے کے خلاف لڑیں گے. ایک نشست پر سینٹ الیکشن ہو رہا ہے, آپ نے وہ سینٹ کا جو الیکشن جی اس میں آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے. دیکھیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کے پاس میجورٹی ہے سینٹ کی, تو ہم اگر آپ اپوزیشن سب اکٹھی ہو جائے گی. دیکھیں نا, جب اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے اس میں کوئی جماعت ہے کسی میں, جب اپوزیشن میں تو لایا عمل تو ایک ہونا چاہیے. دیکھیں نا PTI قومی اسمبلی میں اور بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں, اکٹھی نہیں کر سکی. یہ نائلی ہے نا PTI کی, ان کے پاس اتنی سخت ہی نہیں ہے, ان کے پاس اتنا کہتے ہیں کہ وہ اتنا ان کا ذہن ہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے وہ جو جیل میں بیٹھا وہ ان کو کچھ کرنے بھی نہیں دیتا,
وہ کہتا ہے یہ بتاؤ میں نے بار کب آنا ہے. تو وہ صورتحال ہے. لیکن آزاد کشمیر میں اب انہوں نے اپنا میرا خیال ہے پہلے فیصلہ نہیں ہوا تھا 3 میں سے کون بنے گا. انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں تحریک اعتماد ہو یا نہیں حکومت سازی ہو ہم نہیں شامل ہوں گے. دس از واٹ پی ٹی آئی سیئنگ. سو فیصل چودھری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یہ درست فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا جب سے ہم نے دیکھا کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں میں فارورڈ بلاک بنا یا الگ ہوئے اس وقت سے لا تعلق ہو چکی ہے پی ٹی آئی کشمیر کی سیاست سے؟ دیکھیے فریا کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے پہلے انوار الحق اور ان کے جو لوٹا گروپ ہے انہوں نے زیادتی کی. اب یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ ان کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ ان تینوں کا وہاں پہ کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے اور نہ پیپلز پارٹی کا نہ نون کا نہ یہ لوٹا گروپ جس کی قیادت انوار الحق کر رہے تھے. وہاں پہ جو کشمیر میں اس وقت صورتحال ہے وہ بالکل یکسر مختلف ہے. وہاں پہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے وہ جو ہے پاپولر ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے. ہم اس گندے کھیل میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے. جس طرح سے انہوں نے دیکھیں 8 مہینوں میں یہ تو فینسی باتیں ہیں نا جی. آپ 8 مہینوں میں کون سا تیر چلائیں گے وہاں پہ؟ ماسوائے آپ کے جو آپ نے یہ گورنر کے پی شاید قربان ہو جائے سارے کھیل میں جو کشمیر کی حکومت لے کے. تو باقی تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی 8 مہینے میں کیا کریں گے. یہ اس پہ روشنی ڈالیں. گورنر کے پی کا کیا لنک ہے اس کے ساتھ؟ نہیں گورنر پہ کے پی کا سودا ہوا ہے نا جی. کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے وہ ادھر ملے گی اور ان کا کوئی نئے گورنر صاحب کی سن رہے ہیں کہ وہ بھی پیش ہیں کوئی کے پی میں کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں کیونکہ فیصل کنڈی صاحب جو ہیں وہ نہیں تیار صوبے میں کوئی ایسا گورنر راج کی جو باتیں ہو رہی ہیں. اینی ویز وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے, جب آئے گا تو بات کر لیں گے. آپ کو جو نئے الیکشن بھی تو ہو سکتے ہیں آزاد کشمیر میں. دیکھیے نئے الیکشن تو 8 مہینے کی ٹوٹل گورنمنٹ رہے گی. 8 مہینے کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں. اس وقت جو ہے کوئی اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ یہ گورنمنٹ کو چینج کی جائے. بنیادی طور پہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہ سگنلنگ کرنا چاہ رہی ہے. اور آزاد کشمیر کیونکہ میرے تو بالکل گاؤں سے 300 میٹر کے بعد آزاد کشمیر شروع ہو جاتا ہے, تو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں وہاں کی سیاست جو ہے ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ برادریاں, وہاں پہ دھڑے, وہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن یہ 8 مہینے پہلے یہ جو سارا اپ سائڈ ڈاؤن کرنے کی کوئی ٹھوس سیاسی وجہ سامنے نہیں ہے ماسوائے اپنے مفادات کے, اور اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے ہی نہیں. ہاں یہ انوار الحق پہلے بری طرح فلاپ ہوئے وہاں پہ کشمیر میں, لیکن اس کی اور بھی وجوہات ہیں. اور کہیں پہ بھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ان پاپولر ہیں تو یہ لوگ بہت پاپولر ہیں. یہ اس سے بھی 4 ہاتھ نیچے ان پاپولر ہیں. اوکے شمیرہ فاروقی صاحبہ, گورنر کے پی کے حوالے سے جو فیصل چودھری نے بات کی ضرور اس پہ روشنی ڈالیے گا. دوسری طرف جو اب ہم بلاول بھٹو کی جو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ ڈسکس ہوا ہے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیے جی, چیئرمین صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب سے وہ ایک کرٹسی کال تھی, اور ظاہری بات ہے جب 2 اہم سیاسی رہنما ملاقات کرتے ہیں جو کہ مختلف ایشوز کے اوپر اتحادی بھی ہیں تو مختلف معاملات کے اوپر غور و فکر کیا جاتا ہے. اس وقت پارلیمان کے اندر اپوزیشن لیڈر موجود نہیں ہے. اس وقت پارلیمان کی جو قانون سازی ہے وہ اتنی مستحکم نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے سیاست کا وہ کنسنسس پالیٹکس ہے. آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہی کاوشیں تھیں جنہوں نے مولانا کو آن بورڈ لے کر آئے, ورنہ تو مولانا صاحب اس پہ ووٹ نہیں کر رہے تھے. تو یہ ان دا لارجر انٹرسٹ, کیونکہ دیکھیے اس وقت آپ کے جو حالات اور معاملات افغانستان کے ساتھ چل رہے ہیں بارڈر پہ وہ بھی بہت زیادہ چیلنجنگ ہیں.
ایسے ماحول کے اندر انٹرنل اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. ایوری بڈی نیڈس ٹو بی آن دا سیم پیج. بالخصوص خیبر پختونخوا کے جو اس وقت حالات ہیں کہ کابینہ تشکیل نہیں پا رہی ہے کیونکہ جی ضد پکڑی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ نے کہ عمران خان سے ملاقات کرائیں. وہ صوبہ سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہو رہا ہے. افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ ایویڈنشری ہمارے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ وہاں پر سینکچریز ہیں. آپ ٹی ٹی پی وہاں سے حملہ کر رہے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں. سو مولانا صاحب کا بھی بہت بڑا اسٹیک ہے خیبر پختونخوا کے اندر. تو بہت سارے معاملات ہیں جو غور و فکر جس پہ کی گئی ہوگی. رائٹ. سو کیونکہ 26ویں آئین ترمیم کا ذکر ہوا، لاسٹ ٹائم ملاقات تب ہوئی تھی. اب جو ملاقات ہوئی ہے 27ویں آئین ترمیم بھی آ سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر 27ویں ترمیم میجورٹی ہے حکومت کی، سب اکٹھے ہیں تو آ سکتی ہے. 26ویں آئی، ہم نے میجورٹی تھی تو یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. میں ایک بات کروں جی بالکل ہے، لیکن آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بیرسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آنے والی ہے. نہیں، لیکن 27ویں ترمیم آئی تو ہم تو کہتے ہیں اگر 27ویں ترمیم آئے تو اپوزیشن پی ٹی آئی بیٹھتے نہیں، بات نہیں کرتے. ان کو بھی ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہمیں الیکشن کمیشن کا جو ہمیں نیا آنا ہے اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے ملے، لیکن ان کا ایجنڈا یہ ہے ہی نہیں. کن کا؟ پی ٹی آئی کا. کیا ایجنڈا ہے ان کا؟ ان کا ایجنڈا ہے ملک میں افراتفری رہے. جب تک عمران اندر ہے کوئی بات نہیں ہوگی. کے پی کے میں 15 سال سے حکومت ہے، کیا کرتا ہے وہاں؟ کسی عوام کے لیے کچھ کیا کبھی؟ آپ نے سنا ہے عمران نے کہا ہو کہ کے پی کے میں یار ایسا کرو، عوام کے لیے یہ ریلیف دو، ان کو یہ کرو؟ وہاں کا وزیر اعلیٰ حلف اٹھاتا ہے تو ایک ہی بات کرتا ہے، میں نے اپنی جان عمران پہ قربان کرنی ہے، میں آ رہا ہوں اس کو چھڑانے کے لیے بس. تو یہ عمران خان تو جیل میں بند ہے، 14 سال اس کو سزا ہوئی ہے چوری میں. جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تب بھی ایسے ہی کہتے تھے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے تھے گنے اٹھائیں اور باہر نکالیں. ہم نے دیکھے ہمارے ساتھ جتنے کیسز ہوئے، جھوٹے کیسز تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے عدالتوں سے ریلیف لیا نا. ان کو کسی نے بڑھا دیا ہے کہ بھائی جیسے تمہیں بٹھایا ہے 2018 میں، ایسے ہی کوئی ایسا آرڈر آئے گا تم جیل سے باہر آئے جاؤ گے. ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ہم ایک کوئک بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج علماء کرام سے ملاقات کی اور تحریک لبیک پر پابندی کے حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جو لوگ 500 یا 600 لاشیں گرانے کا الزام لگاتے ہیں وہ لاشیں تو دکھائیں. لیٹس واچ ہر. آپ نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کیش کے بنڈلز نکل رہے ہیں دفاتر میں سے. وہ اسلحہ برآمد ہوا ریڈز کے دوران، جو اسلحہ شاید لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی نہیں. یہ اسلحہ کس لیے استعمال ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں. جب کوئی ایک تہیہ کر لے اور مذہب اس کا مقصد نہ ہو کہ میں نے اب چھوڑنا نہیں ہے ریاست کو، تو میں ادھر ریاست کیا کرے؟ اور ڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص وہاں سے ٹویٹ کر رہا ہے عمران خان کہ 600 لوگ ہلاک ہو گئے. اور یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے دور حکومت میں مساجد میں گھس کے گولیاں چلائی تھیں. اپنی جماعت کمزور ہو گئی، اس نے دیکھ لیا کہ نظام چل پڑا، اس کی اہمیت ختم ہو گئی، وہ وہاں سے بیٹھ کے پھر مذہب کو استعمال کر رہے. جھوٹ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے. اتنے قتل ہو گئے، اتنے لوگ جاں بحق ہوئے، تو ان کی لاش کہیں تو ہوگی. مجھے ثبوت چاہیے نا کہ وہ لاشیں کہاں گئی اچانک. اور آج کل تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، سب کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے. موبائل فون ہے تو کیمرہ ہے. وہ کون سی ایسی قتل ہوا ہے جس کی کوئی موبائل کی ویڈیو نہیں آ رہی؟ فیصل چودھری صاحب، پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کیا سچویشن ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جو کل ملاقات کی لسٹس ہیں وہ بھی الگ الگ آئیں. سما اکرم راجہ کی جانب سے، بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے. مورلیس نام تو ایک ہی ہے، ایک ہی فرق ہے، بٹ کنفیوژن نظر آئی. پھر بابر اعوان صاحب نے کہا کہ میرے سامنے 2 مرتبہ کہہ چکے ہیں خان صاحب کہ پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے. سو ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیے پی ٹی آئی میں اس وقت ظاہر ہے آپ کے سامنے ہی ہے جو صورتحال ہے، وہ کافی زیادہ گروپنگ ہے. اور ابھی 1 اکتوبر کو یہ عمران خان صاحب نے ایک درخواست گزاری تھی عدالت کے ریکارڈ میں، جس میں علی ظفر صاحب کو بھی جو ہے وہ کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا تھا. تو آپس میں یہ صلاح کر کے بات کر لیا کریں. یہ ہر وقت جو ہے یہ پبلکلی ایک تماشے لگ جاتا ہے نا، 2 لسٹیں آ رہی ہیں. اب علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور اس کا نقصان پارٹی کو ہوتا ہے. وہ عالیہ حمزہ کو بھی برداشت نہیں کرتے، وہ کارکن ہیں. اب یہ جو وہاں پہ انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا احمد چٹھا کا اور بلال اعجاز کے ہٹانے کا، اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف عالیہ حمزہ جو ہے، کیونکہ وہ وہ ظاہر پردہ ڈالتی ہیں، بات نہیں کرتی، ورنہ تو اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. ظاہر ہے ان کی تو ملاقات نہیں ہوتی.
تو ان کو جس نے پیغام دیا ہے اور وہ اگر وہ نام سامنے آ گئے تو پھر ان کو شرمندگی ہوگی. تو پی ٹی آئی میں تو ایک بار جو پی ٹی آئی ہے جماعت وہ تو تماشا لگا ہوا ہے. یہ اب آج انہوں نے ایک کوئی عقل کا کام کیا ہے, جو اسد کیسر صاحب کے ساتھ جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ملے جا کے, اس وقت والی امین نے نہیں ہونے دیا, اس وقت انہوں نے وہاں پہ رکھنے ڈالے. اور وقاص اکرم شیخ صاحب جو ہے وہ روزانہ ان کے اوپر اوٹ پٹانگ قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے. تو وہ لیکن ابھی یہ گئے ہیں سارے اور انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے, اور امید ہے کہ وہ آگے جا کے ایک سیاسی الائنس بہتر بنے گا. بٹ آج کی ملاقات کی روشنی میں آپ کو لگ رہا ہے چودھری صاحب کے بن جائیں گے محمود خان اچکزئی لیڈر اپوزیشن, یا از اٹ اسٹل ڈیفیکلٹ؟ دیکھیں محمود خان اچکزئی جو ہے وہ ہضم تو نہیں ہوتا نا بعض سارے لوگوں کو, ظاہر ہے وہ کیونکہ اپنا موقف رکھنے والے بندے ہیں, وہ ایک علیحدہ طبیعت کا آدمی ہے, ہمیشہ ان کا ایک معاملات ہے. لیکن جو معاملہ دیکھیں نا اس وقت ایشو یہ ہوگا کہ محمود خان اچکزئی صاحب یا مولانا صاحب تو سیاسی لوگوں سے بات کریں گے, اور عمران خان صاحب سیاسی لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہ رہے, تو اس وقت ایک کانفلکٹ تو آئے گا. لیکن I'm sure محمود خان اچکزئی تجربہ کار آدمی ہے, پی ٹی آئی میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے فرینکلی جو کہ اپوزیشن کر سکے, تو وہ ان کے ذاتی تعلقات تو ہے نا, بات تو کر سکیں گے. تو اگر وہ کر لیں اور کوئی بہتر آ جائے, ملک میں جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس میں کمی آ جائے تو وہ ایک اچھی بات ہوگی. دوسرا یہ ابھی میں مریم بی بی کا سن رہا تھا اسٹیٹمنٹ جو آپ چلا رہی تھیں, مست ہے کہ ٹی ایل پی جو کے اوپر جو ایکشن ہے پنجاب حکومت کا وہ بڑا قابل تعریف ہے. یہ تو آج رات کو سورج نکل آیا ہے, آپ نے مریم نواز کی تعریف کر دی ہے. نہیں, میں ٹی ایل پی کے خلاف جو ایکشن ہے میں بالکل ان کو یہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور انہوں نے دلیری کے ساتھ کیا ہے اور کرنا چاہیے, اور یہ اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے, یہاں پہ بھی وہاں پہ مولوی جو ہیں وہ سو یو ایگری کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا جھوٹا, اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے. آپ اس کو بھی کنڈیم کریں نا پھر جو انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا لاشوں کے حوالے سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے یہ ڈی چوک میں جب ہوا تھا تو تب بھی میں نے ان سب سے اختلاف کر کے کہا تھا کہ دیکھیں جو بندے ہیں, ایک بھی آدمی کی اگر شہادت ہو جاتی ہے, وہ چاہے ٹی ایل پی کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں, کسی بھی جماعت کے ہوں, وہ ایک قابل مذمت کام ہے, اور اس کو تو ظاہر ہے آپ نے جسٹیفائی نہیں کر سکتے, نہ ہی خواتین کے ساتھ گھروں میں گھس کے بدتمیزی کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنے بندے مرے ہیں یا وہ ہوئے ہیں, تو پھر ان کا ثبوت تو دینا پڑے گا نا جو یہ کلیم کرتا ہے. یہ آپ کو اس وقت بھی آپ کو پتہ, پھر قاضی انور صاحب کا کمیشن میں نے پرپوز کیا, خان صاحب نے بنایا, یہ جو ان کی سینیٹر ہے وہ بڑی اس میں تھی, اور یہ کچھ اور افراد تھے, وہ ایگزیجریٹ کر کے خان صاحب کو بتاتے تھے, اور خان صاحب ظاہر ہے جو کوئی بتائے گا اس کے مطابق ہی بات کریں گے نا, وہ تو ہینڈی کیپ ہیں, ان کو تو آپ ایکسیس دیتے نہیں ہیں. تو اس وقت بھی یہ صورتحال ہوئی تھی. تو یہ ٹی ایل پی کو سپورٹ کرنا پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرح, میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا, یہ ایک جاہلانہ امکانہ بات ہے. کہ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا پاس کیا رہا ہے, ان کا عمران خان صاحب کے بارے میں کیا موقف ہے, ان کا پی ٹی آئی کے بارے میں کیا موقف رہا ہے. اور وہ ایک شر پسند عناصر ہیں, انتہا پسند عناصر ہیں, ان کی سیاست جو ہے ہمیشہ وہ تشدد پہ رہی ہے, اور اسی کا وہ ان کو خیر بیکنگ بھی ہے. لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اب یو ٹرن لے رہی ہے حکومت, ان کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجا جا رہا سپریم کورٹ میں. تو کیا یہ بھی کمپرومائز ہوگا؟ اگر اس وقت کمپرومائز ہوا تو پھر یہ نون لیگ تیار رہے, اور اگر ان کو کوئی تھوڑی سی بھی اپنی سمجھ بوجھ ہو تو اس کا کلا کما کریں, اور جو قانون اور آئین کے مطابق ایکشن ہے وہ لیا جائے پراپر. اس میں جو کمپرومائز یا ونڈو نہ رکھے. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. شمیرہ فاروقی صاحبہ, 18th امینڈمنٹ میں پیپلز پارٹی نے زبردست کام کیا, اس کا کریڈٹ ان کو ہر کوئی دیتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ریورس ہونے کی بات ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں. آپ لوگ آن بورڈ ہیں اس سے؟ فریہ, ابھی تک تو ہمیں ٹو بی ویری آنسٹ وتھ یو کسی قسم کا کوئی ڈرافٹ نہ شیئر کیا. یہ قیاس آرائیاں ہم سن رہے ہیں اس وقت سے جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے کہ ایک 27ویں بھی آنے والی ہے, لیکن یہ قیاس آرائیاں ہیں, نہ حکومت کو معلوم ہے, نہ ہمیں معلوم ہے, نہ اپوزیشن کو معلوم ہے, اور نہ اس وقت تک ابھی تک کوئی ایسی بات ہم سے کی گئی ہے. سو ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں,
لوگوں کی کچھ خواہشات تھیں اور کچھ تجزیے تھے کہ جی یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز ہونی چاہیے, یا یہ چیز آ رہی ہے, لیکن ہمیں ایسا کچھ معلوم نہیں ہے. تو یہ سہیں کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, کچھ گورنمنٹ کے سورسز ہی کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم, بٹ پیپلز پارٹی از ناٹ انوالوڈ ان دس ایٹ دا مومنٹ. نہیں, ناٹ دیٹ وی نو آف. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. سو پھر 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. دیکھیں پھر وہی بات, اگر کوئی 26ویں کے بعد 27ویں آتی ہے تو وہ آپ کا رائٹ ہے, بالکل ہے, لیکن ہمارا بھی رائٹ ہے, ہمیں بتا دیں. کیا سرائی کا کوئی مقصد نہیں ہے, ڈسکس کر لیں. دیکھیں وہ تو جب آئے گی تو پھر میجورٹی ہوگی تو آئے گی, نہیں تو نہیں آئے گی. اب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے سامنے کہ ہم نے 27ویں ترمیم لانی ہے تو ہم نے سب جماعتوں سے بات ہوگی, سب کا اتفاق ہوگا. 26ویں پہ اتفاق ہوا نا سب کا. جو لوگ پی ٹی آئی والے بھی تھے شامل, انہوں نے پہلے کہتے تھے ہم نے کچھ نکات دیے, وہ شامل ہوئے. ٹھیک, بٹ کوئکلی جو انہوں نے کہا کہ آپ نے ریفرنس نہیں بھیجا ٹی ایل پی کا, آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے بھی بین کیا تھا, لیکن اس کے بعد اس کو آگے نہیں لے کے گئے تھے, ریورس ہو گیا. دیکھیں میں فیصل چودھری صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں, کم سے کم انہوں نے حقیقت کی بات تو حقیقت تو کی نا. اس وقت بھی ان کے دور میں جب وہ آئے ٹی ایل پی والے, انہوں نے اس طرح کی تباہی کی, پولیس والوں کو مارا. وہ ان کے ڈنڈے ان کے پاس ہوتے ہیں, وہ کیلوں والے, گولیاں ان کے پاس ہوتی ہیں, فائر کرتے ہیں. وہ غلطی تھی کہ ان کو ویسے کہا کہ گھر چلے جاؤ. اس دفعہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کے لیے کریڈٹ یہ دے رہے ہیں مریم صاحبہ کو. مریم صاحبہ نے بڑا اچھا بہادری کا کام اسی نے کیا نا کہ اپنی عوام کی حفاظت کی. پولیس والوں کو مارے, ایک ایس ایچ او کو انہوں نے 22 گولیاں ماری ہیں. اور یہ بات کہ ان کے بچنے کا کوئی اب یہ نہیں ہے کہ وہ بھاگے ہیں, بھاگ جائیں گے. وہ کدھر جائیں گے, پکڑے جائیں گے, سامنے آئیں گے. پیسوں والی بات دیکھیں نا, کس کے آفس میں آپ ڈالر اور پاؤنڈ اور انڈین کرنسی دیکھ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اسلام کے نام پہ اس طرح کرتے ہیں. تو ان کی کوئی معافی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اگر کوئی بل بھی آتا ہے تو میں دیکھیں اب پی ٹی آئی میں فواد چودھری, وہ اسد کیسر, عمر اسد, وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے ساتھ, عمران کے ساتھ تھے. وہ سب تو گئے, اب تو آ گئے, کوئی وکیل ہے, کوئی کیا ہے, کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی تو بکھر چکی ہے. بٹ یو سینگ کہ ریورس نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. چلیں we'll see. Thank you so much for being on the program. We'll take a break and we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات 4 روز تک جاری رہنے کے بعد ناکام ہو گئے. مذاکرات طالبان کے موقف میں بار بار تبدیلی کے باعث کامیاب نہیں ہو سکے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ہر مرتبہ کابل سے ملنے والی ہدایت کے باعث افغان طالبان کا جو وفد تھا وہ موقف تبدیل کرتا رہا. کابل سے ملنے والے غیر منطقی اور ناجائز مشورے ہی بات چیت کے بے نتیجہ رہنے کے ذمہ دار ہیں. افغانستان سے پاکستان کا واحد مطالبہ ہے کہ سرحد پار سے دہشت گردی روکی جائے. بات چیت کے حوالے سے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ 4 روزہ مذاکرات کے بعد بات چیت میں قابل عمل حل نہیں نکالا جا سکا. طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی. پاکستان دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ دی ہے, انہیں بھی دیکھیے. سارا کچھ جو ہے اب ہندوستان کے کہنے پہ, ہندوستان جو ہے کابل کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر اس کا انفلوئنس جو ہے وہ پینیٹریٹ کر گیا ہوا ہے. اور اس وقت جو ہے ہندوستان جو ہے ایک پراکسی جنگ جو ہے ہمارے خلاف ہمارے مغربی بارڈر پہ افغانستان کے ذریعے لڑ رہا ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے, لیکن ہم منہ توڑ جواب دیں گے. کسی نے ہماری سرزمین کے اوپر دہشت گردی کی سرپرستی کو کنٹینیو رکھا, تو جہاں سے یہ لوگ آئیں گے چاہے وہ کہیں بھی سے بھی افغانستان سے, تو ہم ایک سیکنڈ کے لیے یہ ہچکچائیں گے نہیں کہ یہ اندر سے آئے ہیں اور افغانستان کی ٹیریٹری میں. ہم جہاں جہاں بھی ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں پہنچیں. سوشل میڈیا پوسٹ میں بھی وزیر دفاع خواجہ آصف نے مزید باتیں واضح کی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان واضح کرتا ہے کہ اسے طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اگر افغان طالبان ایسا چاہتے ہوں تو تورا بورا میں ماضی کی شکست کے مناظر دوبارہ دیکھنا یقیناً اقوام عالم کے لیے ایک نیا دلچسپ منظر ہوگا. اگر افغان طالبان پھر دوبارہ افغانستان اور اس کے معصوم عوام کو تباہ کرنے پر مصر ہیں تو پھر جو
جو بھی ہوتا ہے وہ ہو. یہ قابل افسوس امر ہے کہ طالبان حکومت افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے. طالبان حکومت طبل جنگ بجا کر بظاہر افغان عوام میں اپنی بگڑتی ہوئی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کبھی بھی قبرستان تو نہیں رہا، البتہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے کھیل کا میدان ضرور رہا ہے. پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا. انہوں نے شاید پاکستانی عزم اور حوصلے کو غلط انداز میں لیا ہے. اگر طالبان رجیم لڑنے کی کوشش کرے گی تو دنیا دیکھے گی. خواجہ آصف کے ڈیٹیلڈ میسج جو کہ انہوں نے پہلے سٹیٹمنٹ بھی دی اور اس کے بعد بھی دیا، اس کی ڈیٹیلز آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسری طرف ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ بھی ہے. اس وقت سوشل میڈیا پر 9/11 کے بعد افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کی امریکہ کو حوالگی کے حوالے سے پروپیگنڈا جاری ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے پاک افغان معاملات گرم ہوئے ہیں ایک پورا فیک نیوز کا بازار ہے جو ہر طرف ہے. سو یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اس حوالے سے جنرل احسان الحق نے ایک سیمینار میں کلیئرٹی دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان نے طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کیے، تاہم ملا عبدالسلام ضعیف نے اسلام آباد میں اپنا قیام جاری رکھا. ان کے قیام نے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کیے. ملا عبدالسلام اسلام آباد میں رہ کر غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے رہے اور پاکستان کے لیے اس کی وجہ سے سفارتی مسائل پیدا ہوتے رہے. کابل میں اقتدار جب ختم ہوا اس کے بعد طالبان رجیم نے فیصلہ کیا کہ وہ جلا وطنی کی شکل میں پاکستان میں خود ساختہ حکومت قائم کریں گے اور ملا ضعیف اس خود ساختہ حکومت کے سربراہ ہوں گے. پاکستان نے ملا عبدالسلام کو ملک میں عام افغان باشندوں کی طرح رہنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی. ملا عبدالسلام کو کئی ماہ تک سفارتی رہائش خالی کرنے کی پیشکش کی جاتی رہی، تاہم وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور سفارتی رہائش ترک نہیں کی. پاکستان نے ملا کو عبدالسلام ضعیف کو طورخم سرحد کے راستے افغانستان ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. طورخم کی جانب سے ہیلی کاپٹر سے سفر کے دوران بھی ان کو پاکستان میں کسی جگہ عام افغان باشندے کی طرح رہنے کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی. ملا عبدالسلام ضعیف کو طورخم کے راستے ڈیپورٹ کر دیا گیا، جہاں افغان سیکیورٹی فورسز نے ان کو گرفتار کیا اور پھر امریکہ کے حوالے کر دیا. رہائی کے بعد انہوں نے بھارت میں ایک کتاب چھپائی جس میں پاکستان پر الزامات لگائے اور حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا. سو یہ کلیریفیکیشن بھی ساتھ ہی ساتھ آئی. ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل اعجاز ملک موجود ہیں، بریگیڈیئر حارث نواز موجود ہیں. تھینک یو سو مچ جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. آئی اسٹارٹ ود یو اعجاز ملک صاحب. سو پاک افغان مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ بھی کوئی نتیجہ نہیں نکال سکا. سو اب ان دا کمنگ ڈیز ہم کیا دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان؟ دیکھیے فریحہ، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھانے کے باوجود یہ مذاکرات کے جو چاروں دور ہیں وہ نتیجہ خیز نہیں رہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ افغان سائڈ پر ہے. پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا بنیادی تھا، اور پاکستان کی کوئی ایسی ڈیمانڈز نہیں ہیں جو کہ جس کے بارے میں وہ یہ کہہ سکیں افغانی سائڈ کہ جی پاکستان ایک بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے یا ایک بڑی جو ہے ملٹری پاور ہونے کی حیثیت سے، یا اس وقت جو پاکستان کا ریجنل اور ایک گلوبل جو سٹیٹس ہے اس کو جو ہے اویل کرتے ہوئے پاکستان کوئی انڈیو ایڈوانٹیج لے رہا ہے. اور پاکستان کی موقف کی ایون انہوں نے خود بھی غیر رسمی طور پہ انہوں نے تائید بھی کی افغانی سائڈ نے، اور پھر جو فیسیلیٹیٹر ہیں ترکیہ اور قطر، ان کے نمائندوں نے بھی پاکستان کے موقف کو جائز سمجھا. لیکن ہوا یہ کہ وہ ہر راؤنڈ کے بعد ان کی اتنی زیادہ کنسلٹیشن تھی کابل کے ساتھ کہ وہ دوبارہ جس کو کہتے ہیں نا بیک ٹو اسکیئر ون، وہ صورتحال ہوتی رہی. اور اگر آپ اس کے تانے بانے جوڑیں تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے، اور یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، تمام مبصرین کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ صرف کابل رجیم کی بات نہیں ہے بلکہ نیو دہلی سے بھی ان کے رابطے. ڈیفنس منسٹر نے یہی کہا ہے کہ بھارت انوالوڈ ہے اس کے اندر. جی بالکل، کیونکہ دیکھیں بھارت کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ پاکستان کے ویسٹرن بارڈرز کو انسیکیور کرے اور پاکستان کے لیے ایک ٹو فرنٹ سیناریو کریٹ کرے. تو
اب جب کہ وہ پاکستان کے ساتھ حالیہ جنگ میں ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے پھر اپنے ریسورسز کو چینلائز کیا افغانستان کو پراکسیز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، جو پہلے سے ایکٹیویٹ تھی ان کو مزید انہوں نے سنرجائز کیا. اور پاکستان نے ظاہر ہے ایز اے ساورن اسٹیٹ ہمارے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے، ہم نے اس کا جواب دیا. لیکن جواب دینے کے بعد دوبارہ ہم نے وی وانٹیڈ ٹو گیو اے چانس ٹو پیس، اور ہمیں جب انہوں نے سیز فائر کی ریکویسٹ کی ہم نے وہ مانی، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے ہم دوحہ چلے گئے مذاکرات کے لیے. تو یہ اب اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ اس کی ذمہ داری افغان طالبان رجیم پہ ہے. رائٹ. سو بریگیڈیئر حارث، ہم نے دیکھا ہو گئی ناکامی مذاکرات کی ایٹ دا مومنٹ. ڈیفینس منسٹر پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کام کرتے تو پھر اٹس این اوپن وار. پر اس اوپن وار میں اب آپ کو جیسے کہ مارشل صاحب نے بھی کہا کہ نیو دہلی باقاعدہ طور پہ نظر آ رہا ہے، اگر یہاں تک معاملات آئے ہیں کہ تحریری ضمانت دینے پہ بھی راضی نہیں ہے، بات پہ بھی راضی نہیں ہے، سو آگے کا پلان سوچا ہوا ہے بھارت اور افغانستان نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اوپنلی جب ڈسکشن میں مانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہیں، پاکستان ڈاکومنٹری ایویڈنس، ویڈیوز، ہر چیز دے دی، وائرلیس کمیونیکیشن جو آتی ہے بہت ساری دے دی. وہ سائن اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ہم سائن کریں گے تو ہم نے کمٹ کر لیا کہ ایک خارجی ٹی ٹی پی افغانستان میں، نمبر 1. نمبر 2، وہ افغانستان میں جب متقی صاحب گئے وہاں پر تو وہاں انہوں نے جو جا کے بات کی، جو پاکستان کے خلاف زہر اگلا، کشمیر کے بارے میں باتیں کی، اس کو وہیں پر تھے جب پاکستان پوسٹوں پہ اٹیک کیا. پاکستان نے ان کو سبق سکھایا، 22 پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا، پھر خود سفید جھنڈے لہرائے، ریکویسٹ کی سعودی عرب سے، قطر سے، اور اس کے بعد ان ممالک سے کہ آپ ممالک سے بات چیت کروائیں، وہ بھی ہم نے کر دیا. لیکن یہ کیونکہ ڈائریکشن آتی ہے انڈیا سے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا انڈیا کا خیر خواہ ہو سکتا ہے ایک ہندو ملک. آپ کہتے ہیں میں اسلامک پڑھا، ہمارے روایات ہیں، ہماری اسلامک سوچ ہے، تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ انڈیا کیا کر رہا ہے آپ کو کبھی سوچا؟ اتنی دور بیٹھ کے آپ کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے یہ بھی ان کو سمجھ آتی ہے. اب اس وقت اسٹیج پہ یہ ہے کہ پاکستان، دیکھیں پاکستان پہ کیا آپشن رہ گئی. کیا ہم اپنے فوجیوں کو مرواتے رہیں، ہم اپنے پشتونوں کو، اپنے پاکستانی عوام کو، سویلین کو شہید کرواتے رہیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، چھوٹا بڑا آپریشن کرتے رہیں؟ بات یہ ہے کہ ناؤ از دا ٹائم. پاکستان نے ایک نیو نارمل جو ایک اسٹیبلش کیا اس میں یہی ہے کہ جو بھی اگریشن ہوگا، چاہے وہ انفلٹریشن ہو، دہشت گردی ہو، انڈیا کی طرف سے ہو، we will be very swift, destructive and decisive. یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. اب یہ ہارڈ سیٹ ناؤ. تو ہم اب 2 ہی آپشن ہیں ہمارے پاس. یا ایک ہے کہ ہم ایک کائنیٹک آپریشن کریں، سرجیکل اسٹرائک کریں، ساتھ ڈرونز کا اٹیک کریں، ان کے ٹریننگ کیمپ، ایٹم کیمپ، کمانڈر کی پوزیشن کو تباہ برباد کریں. ساتھ ہی ساتھ we must continue سیکنڈ پرانگ میں کہ ہم ان سے پیس پروسیس کے لیے ایران، صاحب ہم یہ بھی تو ایک اور آپشن یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہم انٹرنیشنلی رجیم چینج کی بات کریں افغانستان میں. دیکھیں وہ اس میں فریہ اس پہ یہ ہے، دیکھیں یہ بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں، میں ہر بات پہ کہتا ہوں، یہ افغان عوام کو سوچنا ہے کہ جب یہ ایلیجٹمیٹ رجیم ہے، یہ پیسے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو افغان عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کامیڈی آف نیشن میں ان کا کوئی نہیں ہے کنٹریبیوشن. پوری دنیا نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ایون انڈیا نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. تو عوام کو چاہیے کہ اگر پاکستان آپ کی اور اکنامک اسٹیمولیشن کرتا ہے، ہم ان کی اکنامک سپورٹ بند کرتے ہیں، لاجسٹک بند کرتے ہیں، فنڈ بند کرتے ہیں، نقصان عوام کو. سو دے شوڈ ناؤ ریئلائز کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئیں، اپنی مرضی کی ڈیموکریسی لائیں، اپنی مرضی کے عوام لائیں، ایتھنک بیلنس گورنمنٹ لے کر آئیں. ازبیک، تاجک، صدارت، این پشتون، آل قومیتوں کو لے کے آئے جو کہ یہاں نہیں لے کے آتے. یہ سب سے ضروری ہے ان کے لیے. جو یہ نہیں ہو رہا وہ بھی ان کو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ان کو اب سوچنا چاہیے. عوام کو فیصلہ، ہم عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، اس لیے تو ہم لاجسٹک بھی بند کرتے ہیں. ہم نہیں تنگ کرنا چاہتے ان کو. بالکل ہمارے سے بڑے اچھے مراسم ہیں، ہمیں تکلیف ہوگی ہم کریں گے، لیکن مجبوری پاکستان کی عوام کی زندگی، صحت، ٹیریٹوریل باؤنڈری، سلامتی، بقا از اے ریسپانسبلٹی آف پاکستان گورنمنٹ اینڈ پاکستان کی آرم فورسز کی. اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا.
پھر بھی ہم اب چاہتے ہیں ابھی بھی یہ فیصلہ کر لیں, عوام سوچیں کہ کیا کرنا ہے. اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں, کب سے ان کو تکلیف ہو رہی اور ان کی مزریز بڑھ جائیں گی. رائٹ. سو احمد صاحب, بھارت کی پاکستانی سرحد کے قریب جنگی مشقیں بھی ہو رہی ہیں, وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم سندور 2 میں ہیں. ایک پروپیگنڈا بھی جاری ہے, ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں مسلسل پروپیگنڈا جاری ہے. سو یہ اب پاکستان کے لیے دونوں طرف سے خطرات ہیں. ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ گوئنگ ٹو بی؟ جی ڈیفینیٹلی یہ ایک جو ہے کمپلیکس سچویشن ہے, لیکن ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اکوپ نہیں ہیں یا ہمارے میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس پوری سینیریو میں اپنے سورینٹی کی, اپنے بارڈرز کی, بھلے وہ ویسٹرن بارڈرز ہوں, ایسٹرن بارڈر ہوں یا ہمارے کوسٹل ایریاز ہوں, ہماری تینوں مسلح افواج عوام کی بیکنگ کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ وی آر فلی پوائزڈ کہ ہم ان تمام محاذوں پہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھارت کیوں یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, خاص طور پہ اگر آپ کوسٹل بیلٹ یا سر کریک کی بات کریں یا وہاں ایکسرسائزز سے وہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی حالیہ جنگ میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا, جو ان کی مسلح افواج کو جو ہزیمت اٹھانا پڑی, جو ان کی ایئر فورس کے ساتھ جو سلوک ہوا, وہ اس سے قطع نظر سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ مسٹر مودی کے جو ہے ان کی جو پولیٹیکل ووٹ بینک تھا وہ اس کو ڈینٹ پڑا ہے. اور اب جب کہ آگے پھر انہوں نے الیکشن میں جانا ہے تو وہ اپنے ووٹ بینک کو برقرار رکھنے کے لیے, اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کو اتنی بڑی شکست کا بدلہ لینے کی اگر ان کو خواہش ہے تو وہ ایک جائز سی بات ہے ان کے پرسپیکٹو میں. لیکن وہ کیوں سر کریک پہ یا ساؤتھ پہ فوکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ان کے ہاں جو ان کے پولیٹیکل ایڈوائزرز یا جو ملٹری ایڈوائزر اور ملٹری لیڈرشپ ہے, اگر تو ان کی بات مانی جائے تو وہ یقیناً ان کو یہ مشورہ دینا چاہیے اور دیتے بھی ہوں گے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کائنیٹک اپلیکیشن کیا سوچنا بھی نہیں چاہیے. لیکن اگر وہ اپنے جو پولیٹیکل گولز کو اچیو کرنے کے لیے اس آپشن کو کنٹمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر دیکھیے انہوں نے ایئر پار کا استعمال کر کے دیکھ لیا, انہوں نے ایک محدود جنگ کا جو ان کا منترا ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیا, پاکستان کی فضائیہ نے, پاکستان کی آرمی نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. تو اب شاید اگر وہ ان میں سے کوئی آپشن دوبارہ لیتے ہیں تو پھر تو نتیجہ وہی ہوگا جو مئی میں ہوا تھا. تو اب شاید ان کے ذہن میں یہ خیال ہو اور وہ اس کے اوپر اپنی چیزوں کو اسٹریٹجائز کر رہے ہوں کہ ہمارے پاس ایک بڑی نیوی ہے تو شاید ہم نیول اپلیکیشن سے پاکستان کی کسی ولنریبلٹی کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایسا ہے نہیں. ان کے نیوی کا شاید سائز تو بڑا ہوگا لیکن ان کے جو زیادہ ایسٹس ہیں پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں وہ تو خود ہمیں ایک ٹارگٹ رچ انوائرمنٹ جو ہے نا پرووائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل وکرانت ابھی ان کے پاس ہے, اس سے پہلے ہمیشہ سے ان کے پاس ایک طیارہ بردار جہاز ہوتا تھا, پہلے لیز پہ ہوتا تھا, اب ان کے اپنے ہیں. لیکن پاکستان کے ساتھ جب بھی ٹینشن ہوتی ہے وہ اپنے کیریئر کو دور جو ہے نا ساؤتھ ایسٹرن کمانڈ میں لے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاک فضائیہ جو ہے وہ انہوں نے تو پروپیگنڈا کیا نا وکرانت پہ بہت زیادہ. وہ دیکھیے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ کبھی وہ اس کو پلے میں لائیں تو پھر دیکھیں کہ ہماری نیوی اور ہماری ایئر فورس وکرانت کو کیا کرتی ہے. وہ پھر وکرانت کا بھی وہی حشر ہوگا جو S-400 یا رفیل کا ہوا انشاءاللہ. بکیری صاحب, کیا ہم نے کیا کھویا کیا پایا ان مذاکرات سے؟ ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ میڈیٹرز نے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان کتنا فورتھ کمنگ رہا, کابل کو بھی دیکھ لیا انہوں نے. سو اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے اس ایکسرسائز کا. بھیا پاکستان کو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان از ویری پیس لونگ. At all costs we wanted peace, but not at the cost of our weakness کہ ہم ڈرتے ہیں. Then we know what to do, what we did with Indians. جب انڈیا کو ہم یہ حال کر سکتے ہیں, ایئر فورس کا, گراؤنڈ فورسز کا, ہماری میزائل ٹیکنالوجی ان کی ایک انچ کو کور کرتی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ افغان طالبان کی بات سمجھ نہیں آتی ہے. What will happen to them? سیکنڈ, ہم نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ پاکستان از رائٹ. ہم نے سارے فیکٹس اینڈ فگر دکھا دیے. ان کی بدتمیزی, انسولنٹ بیہیویئر, ہائپر ہونا,
सब हमने बर्दाश्त किया, लॉजिक से बात की, ये भी उन्होंने देख लिया। उन्हीं की एक सेंचुरी एक से महिचा एक दिन और बढ़ाया तुर्की और तुर्की ने कि जी इनको और दोबारा ट्राई करते हैं। दे फेल एंड देन दे हैड टू अबंडन इट। सेकंड ये कि अब बात ये है कि इसके साथ पाकिस्तान को अब 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी की जरूरत है। देखिए, वन काइनेटिक ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो एरियल और ये साथ इसके हम ड्रोन्स का तो ठीक है, वी डू इट एंड वी आर केपेबल। साथ में पीस प्रोसेस के लिए ईरान, चाइना और पाकिस्तान, ये तीनों इफेक्ट करते हैं। ये अफगानिस्तान से बात करें, हमारे चाइना और ईरान के जाके बात करें, इंसान बनो, बेटर बिहेव एंड लर्न टू लिव लाइक गुड नेबर्स। पाकिस्तान तुम्हारे पुराने हिस्से दोनों तो क्यों बैठे हैं, राइट, दैट इज व्हाट। थैंक यू जेंटलमैन। जाते जाते आई हैव टू साइन ऑफ, लेकिन भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ एक और जंग की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहा है और अमेरिकी सदर बार बार भारत को असल हकाइक से आगाह भी कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये बात की है, जरा देख लीजिए। अमेजिंग, बार बार डोनाल्ड ट्रंप शीशा दिखाते हैं मोदी जी को। इसलिए राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर दी कि ट्रंप इज इंसल्टिंग मोदी इन कंट्री आफ्टर कंट्री। लेटेस्ट इज साउथ कोरिया repeated that he used trade to frighten Modi into stopping Operation Sindoor, said 7 planes were shot down. Don't be scared, Modi ji, find the courage to respond. अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।